साईं का नाम याद आता है तो मुझे चंद बातें याद आती हैं। वो बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, मुमकिन है आपको अच्छी लगे। मिसाल के तौर पर साहिर से मेरी मुलाकात कब हुई? साहिर से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा मुशायरा होता था। साहिर को उसको बुलाया गया था और मुझे उस इन्विटेशन कमेटी का सदर बनाया गया था। बहुत कुछ साहिर के आने का वक्त हुआ, हम स्टेशन थे, तो हमें पहली मरतबा ये मालूम हुआ कि साहिर रिजवानी ने आज तक जिंदगी में कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया। मुझे अपनी जिंदगी में दो ही आदमी ऐसे मिले जिन्होंने कभी जहाज का सफर नहीं किया था। एक तो साहिर रिजवानी थे और दूसरे हमारे बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार थे। जिंदगी में कभी उन्होंने भी जहाज का सफर नहीं किया। कहते हैं कि मतलब उन्हें हिंदुस्तान से बाहर की जाने की जरूरत पड़ी तो दरिया के जहाज से गए, हवाई जहाज से। बहरहाल साहिर आए हुए उस वक्त लखनऊ में जो सबसे बड़ा होटल था कैपूस, मेरा ख्याल हम सब उनके साथ थे। तो मैं जाहिर है कि नौजवान था और अपनी तो सारी जिंदगी फैज़, साहिर और तमाम प्रोग्रेसिव राइटर्स की शायरी सुन के और उनके गीत सुन के तो मैं बहुत खुश था। तो किसी ने मेरा तारुफ कराते हुए साहिर से ये बात कही कि साहिर कि हसन कमाल है, साहिब ये आपकी शायरी के बहुत आए हैं, ये बात ऐसी है तो मुझे बहुत समझते। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये वो शायर है कि जिन्हें परछाइयाँ की पूरी नज़म याद है। आज मुझे मालूम हुआ तो मैंने अलावा पूरी नज़म याद है। और उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी हाँ। तो कल के अच्छा कभी सुनाओ। तो मैंने जवान रात के सुनने में दुनिया असर से देखी और वहाँ से अजब नहीं किए तराइयाँ भी मिल जाए तो पूरी नज़म सुना। बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम ऐसा करो कि आज के मुशायरे में मैं नहीं तुम पढ़ना। तो मैंने कहा हुजूर, यहाँ लोग आए हैं आपको देखने, आपकी आवाज़ सुनने, अगर किसी और ने पढ़ी तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा, हमें उनकी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। कहते नहीं वो सब ठीक है, मगर ऐसा है भाई कि तुमने इन्हें कुछ तरह से पढ़ी कि मैं जब ये नज़म पढ़ता हूँ तो मेरी उर्दू का पंजाबियत गालिब आ जाती है, तो लगता है भाई पंजाबी शायर पढ़ रहा है। तो तुम्हारी अपना लगता है लखनऊ की ज़बान है तो तुम ये ज़बान पढ़ो। खैर वो बात होगी, ख़त्म होगी। अच्छा ये वो ज़माना था कि लखनऊ में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी प्रोग्रेसिव राइटर्स की, इस पर चौथाई भी थी, उसमें पाने नंबर पास भी थे। साहिर उसमें भी आए थे। साहिर के साथ हुई कि हमें शायद भी गए थे। तो बहरहाल वो शायद हुई, मुशायरा ख़त्म हो गया। मेरे जहन में ये था कि मैंने इतने बड़े आदमी के साथ चंद घंटे गुजारे, मैं उनके साथ बैठा रहा, मैं उनसे बात की। अब तो मुझे होश नहीं रहा कि मैंने बात कर कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैंने किससे अभी बात की। अब ये देखिए कि इस वक्त को बहुत अर्सा गुजर गया, उनकी स्क्रिप्ट जहनों में याद रखते रहे, लेकिन अर्सा बहुत गुजर गया था। और उसके बाद मुझे बम्बई जाना। अच्छा बम्बई में मैं आया था तो इस तरह आया था कि मेरी जेब में उर्दू ब्लिट्स की सब एडिटरी का अपॉइंटमेंट लेटर और उर्दू ब्लिट्स पूरा ब्लिट्स आके करंजिया। उस वक्त हम समझते हैं हिंदुस्तान में मीडिया के शायद सबसे बड़े नाम हुआ करते थे। तो मुझे वहाँ नौकरी मिली, इतनी मेरी किस्मत कि मुझे इतने बड़े इनाम मिले। तो उसकी वजह से मुझे एक फायदा ये हुआ कि चूँकि मैं ब्रिटिश में नौकरी करता था
اس لیے جب میں کسی فلم پرسنالٹی یا کسی کو فون کرتا تھا تو مجھ پر دروازے بند نہیں کرتا، وہی سمجھتا تھا یہ اسٹرگل کرنے نہیں آیا ہے، کام نام لگا ہوا ہے۔ اس میں بول رہا سائنس صاحب تھے، مجھے بہت اچھے کیا تو سائنس کی ملاقات ہوئی، ظاہر ہے میں سائنس کے نقلوں کا دیوانا بھی آج تک دیوانا، یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بعد ہماری سائنس سے بہت ملاقاتیں ہوئی، ان کے گھر پہ پرچائیاں میں اس سے ملاقاتیں جاتے رہتے۔ تو ایک بار ہم باہر پہنتے تھے، جب ہم ہوا یہ تھا کہ صاحب دیوانی میں سے بہت ڈرپوک آدمی نہیں تھا، بزدل تھے کسی حد تک لیکن بہت نہیں، لیکن وہ ان کو اپنی موت سے بڑا ڈر رہے، تو وہ اپنی ماں کو بھی انتہا چاہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی ماں کا انتقال ہوا، ان کی دفن ہوئی، تو ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہوا کرتے تھے صابر دت، وہ رسالہ نکالتے تھے، تو صابر دت بہت قریب تھے صاحب درانی سے، روز جانا تھا۔ تو صاحب درانی نے ان سے کہا کہ یار صاحب دت ایک کام کرو، وہ اماں میری دفن ہے ان کے قبرستان میں خود کو ہمت نہیں کر سکتا جانے کا، تم جاؤ دیکھو قبر میں کیا حال ہے، قبر کیا۔ تو صابر دت ذرا ہکلایا کرتے تھے بات کرتے، تو صابر دت گئے دیکھنے اور لوٹ کے آئے، تو صاحب نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تو وہ ہر قبر کے پیچھے ایک قدمہ لگا ہوتا تھا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، تو صابر دت نے کہا سر حضرت خبر تو بہت اچھی ہے، لیکن میں نے وہ قدمہ پڑھا اس میں والدہ نہیں لکھا ہوا تھا، صاحب درانی کا نام زیادہ پڑا، وہ بھائی نے نکال دیا، صاحب نے اسے نکال دیا جس سے۔ اب یہ سب بھی باتیں ہوتی نہیں تھی، یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ایک فلم بن رہی تھی ہندی کی، چانک چندر، جس میں دلیپ کمار صاحب تھے، بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا۔ اب اس میں ڈائلاگ جس میں دوست سے پڑھنا کرتا ہے، لیکن اس میں وہ رومانٹک سین تھا بہت بڑا، تو وہ کئی بار دکھا دیا۔ چوپڑا صاحب ڈائریکٹر تھے، تو چوپڑا صاحب وہ نہیں پسند آئے، نوشاد صاحب نے تھے، تو نوشاد صاحب نے چوپڑا صاحب کو کہا کہ ایک لڑکا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ اس سے یہ سین کرو۔ تو مجھے بلایا گیا پروڈیوسر کے گھر میں، مجھے بتایا گیا کہ ایسا ایسا کام ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ خیر میرے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے کہا کیا ہو سنا جا سکتا، سین میں پسند ہے ٹھیک۔ اب یہ سب ہو رہا تھا کہ نوشاد صاحب سے میری ملاقات تھی، مگر اسی زمانے ایک بی آر چوپڑا کی فلم بنی، اور بی آر چوپڑا کی فلم بن رہی تھی، اور اس سے پہلے ساحل صاحب کا انتقال، ظاہر ہے کہ بی آر چوپڑا کے گھر پر تو بجلی گر پڑی، ساحل بی آر چوپڑا کو پلر پڑی۔ اب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں، کس سے لکھوائے کس سے کرے، اور بہت سے شاعر تھے، مجھ سے بہتر شاعر تھے اس وقت موجود تھے، جن کے نام بھی تھے عالم بہت سے لوگ بتا۔ نوشاد صاحب نے شاعر بتا کہ میں دیکھتا ہوں، میں نے اس کی شاعری سنی، اس کی بات سنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ وہ چھوٹا سا بتا رہے میں اگلے دن گیا، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا، میں سمجھا کہ وہ سین وین کی کچھ بات ہوگی، اس سے شاید کچھ اور دکھوائی ہو، اور میں چلا گیا، اور میں بیٹھا ہی تھا
تھوڑی دیر کے بعد چوپڑا صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا حسن کمال اس فلم کے گانے تم یقین کیجیے میں کاپنے لگا، میں بالکل کاپنے لگا، اس خیال سے نہیں کہ اس خیال سے ارے میں کہاں لکھ رہا ہوں جہاں صاحب الدین لکھا کرتا تھا، میں پاگل ہو گیا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا تو میری تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی. میں ساحل کی جگہ لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں ساحل کی جگہ لوں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں تم لکھو اور ضرور لکھو کہ نوشاد صاحب نے اسی زمانے میں اتفاق سے سلمہ آغا بھی آئی ہیں. ان کی والدہ جو تھی وہ ایک بہت بڑی جاندار کی اس کی نہیں رہی. تو نوشاد صاحب نے سلمہ آغا کو ملایا چوپڑا صاحب سے. سلمہ آغا نے پسند کیا. وہ کہانی تھی پہلے اس کا نام نکاح نہیں تھا، اصل ناگر کی کہانی کی بہت کچھ نہیں تھا. پہلے اس کا نام تھا طلاق 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 تھا. تو لوگوں میں بڑی بےچینی ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ نام کو شاستری بھی تھے، دوسرے لوگوں نے کہا وہ نام نہیں رکھو. لیکن اچھا اسی زمانے میں ایک اور پروڈیوسر بھی تھا، اس نے بھی اپنی فلم کا نام طلاق رکھ دیا. جب اس نے سنا کہ چوپڑا صاحب یہ فلم بنا رہے ہیں تو وہ چلا گیا اپنی ایسوسیشن کے ساتھ یہ نام کو میں نے رجسٹر کیا. جب تک یہ نام نہیں ہوتا تب تک میری فلم نہیں بنی، میرے تو فلم میں کٹ جائے گی. اور وہ معاملہ ہوتے ہوتے بامبے ہائی کورٹ پہنچا. چوپڑا صاحب کا کہ وکیل تھے رام جیٹملانی صاحب، میرا قابل ہو گیا. تو انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی عدالت کے سامنے، مسلمان موقعوں پہ ہونے والے مظالم کا ذکر کیا اور کس طریقے سے انہیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، سب کچھ ذکر کرتا رہا. بہت اچھی تقریر رام جیٹملانی نے سن کے بہت اچھا ہے. میں سنتا رہا سب کچھ کے بعد جب ختم ہو گیا ہم لوگ باہر آئے. چوپڑا صاحب نے مجھ سے کہا کہ حسن کمال آپ کو جیٹملانی کی تقریر کیسی لگی؟ میں نے کہا سر بہت اچھی لگی، لیکن آج جو کہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہیں تو میں ایک بات کہہ دوں. کہو. میں نے کہا سر یہ مقدمہ آپ ہار گئے. کیوں کیوں ہار گئے؟ رام جیٹملانی. میں نے کہا رام جیٹملانی نے بہت اچھی تقریر کی طلاق کے بارے میں، لیکن یہ کچھ کہا نہیں کہ یہ طلاق کا ٹائٹل کس کو ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے یا آپ کو ملنا چاہیے. اور کچھ ایسی بات ہو گئی کہ کورٹ نے بھی یہ کہا اس پروڈیوسر سے کہ خیر ہم تم کو انعام دیتے ہیں، تم 6 مہینے میں فلم بنا لو، نہیں تو چوپڑا کو انعام دیتے ہیں. اب 6 مہینہ اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی. چوپڑا صاحب بہت پریشان ہوئے تھے. وہ جب پریشان ہوتے تھے ان کا پیٹ خراب ہوا، بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ اس کہانی کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایسا ہے چوپڑا صاحب اس نام میں ایک بہت گڑبڑ ہے. کہنے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ ریلیز ہوگی، ہم مسلمان مرد دیکھنے جائیں گے، گھر دیر پر تم پہنچیں گے. تو بیوی کہہ گی کیا ہوا، کہاں رہ گئی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو کہ میں فلم دیکھ کے آیا. کون سی فلم؟ ان کا طلاق طلاق طلاق. میں نے کہا مولوی صاحب جاؤ ہو گئی طلاق. تو ساگیہ تو ہر گھر میں بڑا وہ ہو جائے گا. تو اب کیا جائے گا؟ آخر میں نکاح نام سجیسٹ ہوا. تو پھر ہوا کہ نکاح 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 کرو گے. میں نے کہا ہم نے کہا ایک ہی نکاح کافی، نکاح کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس فلم کا نام نکاح رکھا گیا. اور حالانکہ میں نے کہا تھا نا یہ میں سامنے غنی کی جگہ بیٹھا اور مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا ایک بھی لائن لکھتا تھا، ارے یہ لائن سائڈ کی غنی سے کمتر تو خیر تھی، لیکن دوسروں کو تو نہیں معلوم گا کہ یہ کمتر ہے. تو بہت پریشان تھا میں. بہرحال کسی طریقے سے وہ فلم کمپلیٹ ہوئی. فلم کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری شاعری اور آج بھی میں نے بہت کم گیت لکھے ہیں، آج بھی
जब मैं शायरी करता हूँ कोई गीत लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब नहीं देना यहाँ शायर होते तो क्या वो दूसरे दोहराता हूँ अगर ये यहाँ पर होते तो ये क्या लिखते कैसे लिखते बहरहाल उनकी नकल ही में मैंने कुछ गीत लिखे क्योंकि पब्लिक ने मुझे पसंद किया इसलिए वो पॉपुलर हो गए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने साइंस लाइब्रेरी का इतना अच्छा जश्न किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप सब कुछ के लिए बेहद मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया।